जी सामीन, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, अपना मनपसंद यूथ टाइम। जी सामीन, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं ज़ीशान अहमद और आपकी समातों की दहलीज पर दस्तक देने वाली ये आवाज़ आपके आज के मेज़बान मोहम्मद अली की है। अब आज की हमारी मेहमान शख्सियत का मैं तारुफ करवाता चलूँ, लेकिन उनका नाम बताने से पहले ये बताता चलूँ वो प्रो वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, और इसके अलावा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इन्होंने रिसर्च में मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जनाब, मेरी मुराद है हमारे मेहमान शख्सियत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ सर। रेडियो पाकिस्तान पे आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आजकल बहुत लोग परेशान होते हैं इस हवाले से, चूँकि समर ब्रेक आ रही है, छुट्टियां आपको भी हो रही हैं, बच्चों को भी हो रही हैं, माएँ भी परेशान हैं, बाप भी परेशान हैं, और आज खुद नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो छुट्टियों को कैसे गुजारेंगे। और सामीन, आज इसी मौजू पर हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि छुट्टियाँ ज़रूरी क्यों होती हैं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा मौजू है आज का। छुट्टियाँ होती क्यों हैं, छुट्टियाँ ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, इंसान की ये आदत है, इंसान की ये फितरत है कि वो एक जैसा काम करते करते थक जाता है, उससे बोर होने लग जाता है, उसको अपने काम में किसी तब्दीली की ज़रूरत होती है। ये तब्दीली की जो ज़रूरत है ये इंसान के मिजाज के ऐन मुताबिक है। अगर आप एक इंसान से एक ही तरह का काम लेते रहें तो कुछ अरसे के बाद उसे उसमें तब्दीली, उसमें रेस्ट की ज़रूरत होगी, इसलिए छुट्टियाँ की जाती हैं। लेकिन छुट्टियों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान बेकार होकर बैठ जाए। इस पर आगे जाके तफसील से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम छुट्टियां करते हैं तो अमूमन हमारे जहन में आता है कि हम लोग अब बहुत ज़्यादा सोएंगे, बहुत ज़्यादा रेस्ट करेंगे और बाहर जाके घूमे फिरेंगे और सारी छुट्टियों को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नौजवान ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि इन छुट्टियों को हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, ताकि हम अपने अतराफ़, अपने हम जमात और अपने जो हम असर लोग हैं उनसे हम बहुत आगे निकल जाएं। तो वो लोग कौन से होते हैं और उनके जहन में कैसे ख्याल आता है कि हम अपनी छुट्टियों को यूज़फुल बना लें? जी देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। ज़्यादातर नौजवान यही सोचते हैं कि छुट्टियां रेस्ट करने के लिए होती हैं, छुट्टियां जो है वो कोई काम ना करने के लिए होती हैं, छुट्टियां जो हैं वो अपना वक्त बर्बाद करने के लिए होती हैं। लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है, ज़्यादातर लोगों में है, लेकिन फिर भी गलत है। अच्छे लोग जो हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को तरक्की देना चाहते हैं, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो ऐसी सोच के हामिल बिल्कुल भी नहीं होते। वो ये सोचते हैं कि हमारे काम की जो रूटीन थी, जो हम सिलेबस में पढ़ रहे थे, उसमें एक ब्रेक आई है, लेकिन हम इस ब्रेक को किसी और मुफीद किस्म के काम में इस्तेमाल करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि ये सेल्फ ग्रोथ जो हमने, हमारा मौजू है कि सेल्फ ग्रोथ के हवाले से, सेल्फ ग्रोथ क्या होती है डॉक्टर साहब? इसमें ऐसा है जी कि एक तो वो ग्रोथ है या आपके लिए प्लानिंग करता है आपका स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। दूसरी ग्रोथ वो है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लीडरशिप का रोल प्ले करना चाहते हैं, आप अपनी सलाहियतों को निखारना चाहते हैं और इसके लिए आप अपने तय कोशिश करते हैं। ये जो आपकी अपनी कोशिश है, जिसमें आप इंतखाब करते हैं कि मैंने क्या पढ़ना है, आप इंतखाब करते हैं कि मैंने कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, आप इंतखाब करते हैं कि मेरी तरजीहात क्या हैं, इसके लिए जो ग्रोथ है उसको हम सेल्फ़ ग्रोथ कहते हैं। और सेल्फ़ ग्रोथ इंसानी ज़िंदगी में इंतहाई ज़रूरी है। सेल्फ ग्रोथ इंतहाई ज़रूरी है हमारी इंसानी ज़िंदगी में, और जब हम इसे जोड़ देते हैं हमारी समर ब्रेक के साथ, देखिए हमें पहले तो आइडिया नहीं होता था हमारी ज़िंदगी में, या जब हम बच्चे थे वो कहते थे कि ठीक है होमवर्क छुट्टियों का कर लें और इतना काफ़ी होगा हमारे लिए। और इन दिनों बिलखुसूस जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चे घर में रहेंगे और हमें तो तंग करते रहेंगे, तो इनकी ना ग्रोथ होगी ना, फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज वो गुत्थी सुलझा दीजिए, बता दीजिए कि किस तरह से हम इसको बहुत ज़्यादा मौसर बना सकते हैं हमारे बिलखुसूस नौजवान। जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये जो तसव्वुर है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो रेस्ट करने के लिए नहीं होती। भाई गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो सोने के लिए नहीं होती। गर्मियों की छुट्टियां सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं होती। इसमें अब करना क्या है जी? जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये तसव्वुर जहन में जम जाए
کہ میں نے گرمیوں کی چھٹیوں کو اپنے لیے مفید بنانا ہے، میں نے سیلف گروتھ کرنی ہے، تو اس کا پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ پلان کریں کہ آپ نے گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس 2.5 مہینے کا ٹائم ہے، آپ کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہے، جتنی بھی آپ کو چھٹی ملی ہے آپ اس کا ہفتہ وار پلان کریں، اس کے بعد ایک ڈیلی پلاننگ بھی کریں، ایک ہفتے میں نے کیا سیکھنا ہے، دوسرے ہفتے میں نے کیا کرنا ہے، اسی طرح سے دن کے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں سے کتنا ٹائم میں نے سونا ہے، کتنا ٹائم میں نے کھانے اور نماز کو دینا ہے، اور کتنا ٹائم میں نے دیگر مصروفیات کو دینا ہے، اور میں نے اپنی لرننگ کے لیے جو سیلف لرننگ ہے اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا ہے۔ اب یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ آپ جب ایک پلان بنا لیں گے تو پھر آپ کو اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ میں اس پلان پہ کس طرح سے عمل کر رہا ہوں اور کس حد تک کامیابی سے عمل کر رہا ہوں۔ اس کے لیے اب یہ ہے کہ ایسے تمام کام آپ سوچئے کہ جو آپ ریگولر آورز میں نہیں کر سکتے، جن دنوں میں آپ کا سیمیسٹر چل رہا ہوتا ہے یا آپ کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، انہی دنوں امتحان بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر خاصا لوڈ ہوتا ہے۔ اس لوڈ کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہیں سیکھ سکتے، زندگی کی ایسی سکلز ہیں کہ جو آپ نہیں سیکھ سکتے، ان کے لیے آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں پلاننگ کیجئے۔ ان سکلز کی ایک پوری لسٹ ہم یہاں گنوا سکتے ہیں، پورا ہم بتا سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام کو جیسے جیسے آگے بڑھاتے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں کہ میرے ذہن میں کیا تجاویز ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے پہلا سٹیپ، پھر دوسرا سٹیپ، اور کس طرح سے اسے ہفتہ وار اور روزانہ کی بنیادوں پر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، احتساب کر سکتے ہیں، اور پھر اپنا جائزہ لیتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنی بڑھوتری ہوئی، کتنا ہم اچھے ہوئے، کتنی ہماری چھٹیاں اچھی گزری ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ لوگ ہیں جو کہ جنہیں 2-3 مہینے کی بریک ملی ہے، اور کچھ وہ نوجوان بھی ہیں جو کہ جب یونیورسٹی جاتے ہیں پھر ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ سارا دن کام ہی کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ اپنے وقت کو مزید مؤثر کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ ٹائم مینجمنٹ کا آج کل تو بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے ٹائم کو مینج کیسے کریں۔ اگر ہم اپنے ٹائم کو مینج نہیں کریں گے تو ہم اپنے بہت سارا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ اور اگر ہم جائزہ لیں، اگر ہم ایک اپنا جو روٹین کا ایک دن ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو بہت کم ٹائم اس میں ایسا ہوتا ہے جو کسی مفید کام میں خرچ ہوا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے ٹائم۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی ٹریننگ، تھوڑی سی آپ کوئی اچھی کتاب پڑھ لیجئے، آپ کسی سے سیکھ لیجئے یا کسی بڑے سے پوچھ لیجئے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں کوئی ٹائم آپ کا ضائع ہونے لگا ہے تو آپ کا جو اینٹینا ہے آپ کے دماغ میں وہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ آپ کو فوری اندازہ ہو جائے کہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یا جس کام میں پڑا ہوا ہوں یہاں میرا وقت ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں یا اس کام کو چھوڑ دیں اور آپ اپنے آپ کو کسی مفید کام میں ڈال دیں۔ اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی جو تھوڑی سی ٹریننگ ہے یا تھوڑا سا آپ نے کہیں سے پڑھا ہے تو آپ کے کام آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ہمارے سننے والوں کو بھی بتاتا چلوں کہ ایک دن اچانک جب میں نے آپ کے دفتر میں پہنچا اور آپ نے جب ہم چائے سے فارغ ہوئے تو آپ نے بتایا کہ یہ دیکھیے میں لیپ ٹاپ پر کتاب پڑھ رہا ہوں، جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں تو میں کتاب پڑھتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ اپنے اینٹینے کی درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کس طرح سے پہلے تو خود کو راغب کر سکیں، خود کو کس طرح سے آمادہ کر سکیں کہ ہمیں اپنے وقت کو مؤثر بنانا ہے۔ پہلے تو یہ کام ہے نا کہ ہمیں اپنے ذہن سازی کرنی ہے، اپنے ذہن کو بتانا ہے، آمادہ کرنا ہے خود کو کہ ہم نے اپنے وقت کا اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جی دیکھیں، آمادگی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو ذہن ہے نا وہ اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ ابھی ایک لڑائی ہوئی ہے، اس سے ہم ہٹے ہیں اور دھمکیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ان حالات میں ہمارا ہر نوجوان اس بات کا تہیہ کرے، اس بات کا ایک پختہ ارادہ کرے کہ میں نے ایک مفید شہری بننا ہے، میں نے پاکستان کا ایک سپاہی بننا ہے، میں نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ اور یہ جو دفاع ہے نا صرف ہم ان لوگوں پہ نہ چھوڑ دیں کہ جو بندوق اٹھا کے بارڈر کے اوپر ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ نوجوان جو ایک ورکشاپ پہ کام کر رہا ہے، ہمارا وہ نوجوان جو ایک تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہمارا وہ نوجوان جو ایک کسائی کی دکان پہ گوشت کاٹ رہا ہے، ہمارا وہ نوجوان جو ایک کارپینٹر کے ساتھ اس کی ہیلپ کر رہا ہے، ان سب کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان معاشی طور پر اچھے حالات میں نہیں ہے۔ یہ نوجوان ہیں پاکستان کے جن کی آبادی 60% سے بڑھ گئی ہے،
ان نوجوانوں نے پاکستان کو معاشی ترقی دینی ہے. پاکستان اگر معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو ہی ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہمارا دفاع بھی مضبوط ہوگا. اپنے ذہن کو تیار کیجئے, اپنے ساتھ وعدہ کیجئے کہ میں نے اس ملک کو ترقی دینی ہے اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف میرے اوپر ہے. جب ہمارا نوجوان اور ہر نوجوان اس طرح سے سوچے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد یہ ساری تیاری کرے گا کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اپنی ترجیحات کی ترتیب کیا رکھنی ہے, اور میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو, اپنے گاؤں اور شہر کو اور اپنے ملک کو میں نے آگے لے کے جانا ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا کہ اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے, اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب ہمارا ذہن آمادہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے تو تب ہماری لرننگ سب سے زیادہ ہوتی ہے اس وقت. تو ڈاکٹر صاحب, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں سے, چونکہ کریئر کاؤنسلنگ میں بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس بھی, تو وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس 2-3 ماہ ہیں, تو ایک تو پیپرز ہیں, ہم پیپرز کی جو تیاری ہے چھٹیوں کے بعد ہم وہ بعد میں کر لیں گے, اور دوسرا انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم ان چھٹیوں کو صرف کہاں پر کریں. آیا کہ کوئی کتاب پڑھیں, کوئی اسکل سیکھ لیں, یا کون سا ایسا کام کریں جو ہماری زندگیوں میں بہتر ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے 2.5 سے 3 مہینے کا جو ایک عرصہ ہے یہ بہت بڑا عرصہ ہے. اس عرصے میں یہ سارے ہی کام کیے جا سکتے ہیں جو آپ نے بولے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ سلیبس سے ہٹ کے کریں, سلیبس کو ان 3 مہینوں کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں, یعنی سلیبس نہ پڑھیں, اس کی ضرورت نہیں ہے سوائے ان بچوں کے جو اسکول لیول کے ہیں اور انہیں ہوم ورک ملا ہوا ہے. دیکھیں کالج پہ اور یونیورسٹیز میں اکثر اوقات ہوم ورک نہیں ملتا, تو وہ طالب علموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب چھٹیاں منائیں. ان چھٹیوں کی پلاننگ اس طرح سے کریں کہ وہ اپنی ریڈنگ ہیبٹ بھی بہتر کریں. ہاں, تو اپنے دن کا ایک حصہ ریڈنگ کے لیے مخصوص کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی جو ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی ورزش یا کوئی کھیل, اس کو جوائن کریں. اپنے ذہن کے لیے وہ تیاری کریں, وہ کوئی لرننگ کریں. جیسے مثال کے طور پہ سافٹ سکلز ہیں, اپنی لینگویج سکل بہتر کریں, بات کیسے کرنی ہے, کانفیڈنس کیسے بہتر کرنا ہے, ایک زبان کیسے سیکھنی ہے, اردو انگریزی اچھے طریقے سے بولنے کی کوشش کریں. پاکستانی اپنی مقامی زبانیں جو ہیں اس کے فروغ کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں, اس کو سیکھیں. ہمارے آج کل کے بچے خاص طور پہ جو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اردو پنجابی میں بات کرنا تو ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے سکلز ہیں. آئی ٹی کا دور ہے تو آئی ٹی سیکھیں, اے آئی کا دور ہے تو اے آئی کے اندر ایکسل کریں. تو بہت سارے شارٹ کورسز, اگر نہیں اندازہ ہو رہا تو ہمارے پاس یونیورسٹی میں آ جائیں. ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر, ای روزگار کا سینٹر وہاں کھولا ہوا ہے, اور ہم نے گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے بچوں کے لیے بہت سارے پروگرام آفر کیے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ یقیناً ہمارے سننے والوں کے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہے. ڈاکٹر صاحب, عموماً چونکہ گرمیاں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے, حدت ہے, باہر مت نکلیے, والدین اپنے بچوں کو سول بنا دیتے ہیں, باہر نہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آپ گھر پہ ہی رہیے, جو کہ حقیقت بھی ہے. کوئی بھی والد یہ یا والدہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ تپش سہے یا حدت میں جائے یا باہر گرمی میں وہ دھوپ کا سامنا کرے. تو اس مقام پر والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ جب کہ ان کا یہ بھرپور پروڈکٹیو ٹائم ہے وہ انہیں گھر بٹھا لیتے ہیں؟ جی دیکھیں, میں اس حد تک تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈائریکٹ سورج کی گرمی میں جانا, شدید گرمی میں, مئی جون یا جولائی کے مہینے میں, یہ تو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اگر ہماری صحت رہے گی تو ہم باقی سارے کام کر سکیں گے, اس سے تو منع کرنا ہی چاہیے. لیکن ضرورت سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ نرم مزاج بنا دینا, ان کو سول بنا دینا, ہر وقت ان کو ایئر کنڈیشنر کے اندر رکھنا, اس طرح کے بچے پاکستان کو نہیں چاہیے. پاکستان کو سخت جان بچے چاہیے. ایسی گرمی جو قابل برداشت ہو, مثلا رات کا ٹائم ہے, مثلا آفٹر نون کا ٹائم ہے, یا صبح آپ یہ کام کر سکتے ہیں فجر کے بعد, یا فجر سے پہلے بعض اوقات کر سکتے ہیں کہ دن میں آپ ریسٹ کر لیں اور فجر کے بعد آپ اپنے معمولات کو شروع کریں. آپ ایکسرسائز کریں, آپ پڑھیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز. ہمیں اس ملک میں جن نوجوانوں کی ضرورت ہے وہ بڑے سخت جان ہونے چاہیے. ہمارا مقابلہ, میں پھر ایک دفعہ کہوں گا, اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے مقابلہ کیا ہے, فتح حاصل کی ہے. اس وقت قوم کا مورائل بڑا بلند ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کو اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہماری امیدوں کا جو مرکز ہیں وہ نوجوان ہیں. نوجوان ہیں, بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. یقیناً نوجوان آپ کی اس قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے. ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت سے بچے اگر کتابیں پڑھتے رہ گئے, اسکل سیکھتے رہ گئے, ہنرمند بھی ہو جائیں گے,
کتابوں سے علم بھی آ جائے گا، لیکن وہ دنیا کو ایکسپلور کرنے میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. دنیا نہ دیکھی تو کچھ نہ دیکھا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا انہیں سیر بھی کرنی چاہیے، باہر بھی جانا چاہیے، گھومنا بھی چاہیے یا نہیں؟ جی دیکھیں، میری اس کے بارے میں رائے جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا نالج وہ سیر سے حاصل کر سکتے ہیں، اتنا نالج وہ کوئی مووی دیکھ کے، وہ کوئی ریڈیو سن کے، وہ کوئی کتاب پڑھ کے، وہ کوئی لیکچر سن کے نہیں حاصل کر سکتے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ طالب علم جو ہے اس کی افورڈیبلٹی کتنی ہے. وہ ملک سے باہر کی سیر سے لے کے وہ ملک کے اندر جائے. اگر وہ افورڈ کرتا ہے تو وہ شمالی علاقہ جات دیکھے. گرمیوں میں ویسے بھی وہ علاقے جو ہیں وہ وہاں کا ٹمپریچر اس طرح کا ہوتا ہے کہ قابل برداشت ہوتا ہے اور بڑا خوشگوار لگتا ہے. اگر کوئی طالب علم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں افورڈ کرتا شمالی علاقہ جات میں جانا بھی، تو وہ کہیں چلا جائے، کہیں کا سفر کر لے. حتیٰ کہ جو طالب علم بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں تنگ ہے معاشی طور پر، وہ اپنے شہر کی سیر کر لے. اچھا جی بالکل. اگر ہم لاہور میں رہتے ہیں، لاہور کے ہسٹوریکل جو پوائنٹس ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے جو ان بچوں نے نہیں دیکھے. لاہور کے اندر وہ جا کے جدید علاقے بھی دیکھے، قدیم علاقے بھی دیکھے، ہسٹوریکل سائٹس ہیں وہ دیکھے. اگر کوئی مینار پاکستان نہیں گیا تو وہاں ضرور جائے، بادشاہ مسجد جائے، شاہی قلعہ جائے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہیں ہیں وہ طالب علم دیکھے. اس سے جو لرننگ ہوتی ہے نا وہ کسی اور طرح سے نہیں ہوتی. انسان جہاں بھی جائے، دیکھیں شمالی علاقہ جات میں اگر وہ افورڈ کرتا ہے جائے، وہاں کا جغرافیہ بھی دیکھے کہ وہاں کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بکھیری ہوئی ہے پہاڑوں کی شکل میں اور درختوں اور پودوں کی شکل میں، پھولوں کی شکل میں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا کلچر بھی سمجھے، وہاں کے لوگوں سے ملے، گپ شپ کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم وہ اچھا ہوتا ہے جس کے ذہن میں ہر وقت سوال ہوتا ہے. اگر وہ سوال لے کے پھرے تو پھر وہ اگر سیر کرنے بھی جائے گا تو بہت سارے سوال پوچھے گا. سوالوں کے جواب جب اسے ملیں گے تو یہ ایک ایسا علم ہوگا جو بڑا ہی یادگار ہوگا، بڑا ہی لازوال ہوگا. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سیر بھی کر لی طالب علموں نے اور کہا یہ جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر، اور اب کچھ نوجوان یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھیں، بیٹھ کے باہر نہ جائیں. لیکن انہیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ بہت سے اسٹوڈنٹس ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں اور کون سی کتب ہم پڑھیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ طالب علم کو ہسٹری ضرور پڑھنی چاہیے. طالب علم کو لٹریچر ضرور پڑھنا چاہیے، جو بھی اس کو پسند ہے، جو بھی اس کی صنف جو ہے اسے پسند ہے. شاعری پسند ہے تو وہ پڑھ لے، اگر اسے افسانے اور ناول پسند ہے تو وہ پڑھ لے، اگر اسے کہانیاں پسند ہیں تو وہ پڑھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی کتابیں ہیں، انسان کا جو بھی مذہب ہو، مسلمان ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، وہ جو بھی طالب علم ہے، اچھا وہ اپنے مذہب کی کتابیں ضرور پڑھے. ایک بیسک نالج جو ہے نا اس کے پاس ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کی ہم بات کریں کہ پاکستان کی زیادہ بڑی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے. اس کو حدیث کی کتابوں کا کچھ خلاصے وغیرہ مل جاتے ہیں، سلیکٹڈ حدیث، وہ پڑھنی چاہیے. ہر طالب علم کو سیرت کی ایک مناسب سائز کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اور اسلامک ہسٹری کا بھی ایک بنیادی اس کو نالج ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو میں ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو کل کو اس کو کمیشن کے امتحان میں یا کسی بھی انٹرویو میں بھی کام آئیں گی. ایک بیسک نالج مذہب کا. تو میں نے یہاں آپ کو بتایا ہے کہ لٹریچر، ہسٹری اور مذہب تو ہر صورت میں پڑھے. اس کے علاوہ پھر جنرل نالج کی کتابیں ہو سکتی ہیں. کسی کا سائنس میں انٹرسٹ ہے تو سائنس کی کتابیں بھی اردو انگریزی میں بڑی اچھی مل جاتی ہیں. اور کسی کو اگر سوانے میں اگر انٹرسٹ ہے تو سوانے پڑھے. ایک اور صنف ہے وہ ہے سفر نامے. سفر ناموں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے کہ دیکھیں دنیا کے کئی علاقے جہاں انسان جا نہیں سکتا اس کے بارے میں پڑھ لے تو اپنے آپ کو وہیں محسوس کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، اس میں وہ کون سی ایسی سکلز ہیں یا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ضرور ایک نوجوان کو سیکھنی چاہیے؟ کمیونیکیشن سکلز، اپنا کانفیڈنس کیسے بلڈ کرنا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بیسکس، یہ تو اس کے لازمی ہونا چاہیے. اس میں سے کئی چیزیں اب سلیبس میں شامل ہو گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سلیبس میں نہیں بھی ہیں تو ہر طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ سیکھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، وہ ہے بزنس کی سکلز. کہ ہر طالب علم کو دیکھیں اس نے پڑھ کے نوکری نہیں حاصل کرنی ہر طالب علم، اور نہ اس ملک میں اتنی نوکریاں ہیں. اگر طالب علم جو ہے وہ بزنس کا کچھ آئیڈیا لے لے، اور اس کے لیے ایک کام اگر گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ کر سکتا ہے وہ ہے انٹرنشپ کا.
وہ کسی دکان پہ، کسی بزنس پہ، کسی انڈسٹری میں چلا جائے، 3 مہینے 2.5 مہینے وہاں گزارے، اپنے دن کا کچھ حصہ وہاں گزارے، تو میرا خیال ہے جب وہ ڈگری لے کے فارغ ہوگا تو اس کے ہاتھ میں اسکل ہوگی، اس کے پاس ایک بیسک نالج ہوگا. اگر وہ دکان کھولنا چاہے، اگر وہ بزنس شروع کرنا چاہے، اگر وہ پروڈکشن کی سائڈ پہ آنا چاہے، تو اس کے پاس ایک عملی جو ہے وہ نالج ہوگا. ڈاکٹر صاحب، عموماً نوجوان یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ بزنس تو ہم نہیں شروع کر سکتے چونکہ ان کے ارد گرد ماحول بھی نہیں ہوتا، یا انکریج نہیں کیا جاتا، یا پھر اس طرح کے خیالات پیدا نہیں ہوتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس صرف پیسوں سے ہی شروع ہوتا ہے. اس میں کس حد تک حقانیت ہے؟ وہ دور پرانا ہو گیا ہے. ایک دور تک یہ بات صحیح تھی کہ بزنس کے لیے کیپٹل چاہیے ہوتا تھا. آج بہت سارے بزنس ایسے ہیں جس میں کیپٹل کے بغیر آپ کمائی کر سکتے ہیں. آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے پیسوں کی وہ زیرو ہے. آپ نے تھوڑا سا کام سیکھنا ہے اور آپ پیسے کما سکتے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں جیسے SEO ہے، ای کامرس ہے، اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے کام ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اس میں پھر 2 طرح کے کام ہیں. ایک وہ کام ہے جہاں آپ نے صرف اپنی سروسز دینی ہوتی ہے، جسٹ لائک کہ آپ جاب کر رہے ہیں. آج کل فری لانسنگ کا دور ہے، دنیا بھر سے آرڈر آتے ہیں. آپ اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں. حکومت نے جو بچوں کو لیپ ٹاپ دیا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. وہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، یعنی وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں دیا حکومت نے. اس پر پاکستان کے ٹیکس پیئر کا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے. اس لیپ ٹاپ کا پورا فائدہ اٹھائیں یہ بچے ہمارے، اور فری لانسنگ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس مین بنیں. اور بزنس مین ای کامرس کے دور میں بغیر کیپٹل کے آپ بن سکتے ہیں پوری طرح. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اب ہم آپ سے بڑا ذاتی سا سوال بھی کرنے لگے ہیں، چونکہ ہمارے سننے والے جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری مہمان شخصیت جنہوں نے ہمارے اسٹوڈیوز کو رونق بخشی، پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود اپنی چھٹیاں کیسے گزارتے ہیں؟ جی میں نے دیکھیں، مجھے صرف یونیورسٹی میں جاب کرتے ہوئے 32 سال ہو گئے، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میری کوئی بھی چھٹیاں جو تھیں وہ آرام کرتے گزرتی ہوں. میں نے اپنا پلان بنایا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں انٹرنیٹ سے، اور میرا پورا ارادہ ہے کہ مجھے جو بھی کام ملے، اس میں جو بھی ٹائم ملے. ایک تو یہ ہے کہ میں یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر ہوں، تو مجھے اس طرح سے چھٹیاں نہیں ہیں جیسے اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہیں. مجھے اپنے دفتر جانا ہوگا. البتہ میرا جو کام ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی، کیونکہ کلاسز نہیں ہو رہی ہوں گی یونیورسٹی میں، تو کام میں کچھ کمی ہو جائے گی. تو جتنا بھی مجھے وقت ملے گا میں اس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے کتاب پڑھنے میں. ایک میری حسرت ہے کہ میں اپنے کام کی وجہ سے بہت ساری کتابیں نہیں پڑھ سکا. اب میں ان کتابوں کو پڑھنے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں. کیا بات ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود جب نوکری میں نہیں آئے تھے، جب پروفیسر بھی نہیں تھے، ڈاکٹر بھی نہیں تھے، زمانہ طالب علمی میں وہ کیسے چھٹیاں گزارا کرتے تھے؟ اس وقت بھی میری یہ روٹین ہوتی تھی. آپ حیران ہوں گے سن کے محمد علی صاحب کہ میں نے جاب کی ہے، کہ جب میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، اچھا، جب میں BSc کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے چھٹیوں میں نوکری کی ہے. زمانہ طالب علم؟ جی بالکل، میں نے نوکری کی ہے. میں نے مٹھائی کی دکان پہ ایک سیل مین کی نوکری کی ہے. میں نے فوٹو کاپی شاپ پہ ایک کاپیئر جو ہوتا ہے وہ کاپی کرنے والا، میں نے اس کی جاب کی ہے، کہ تاکہ میرا کچھ جو ہے نا وہ جیب میں اس میں کچھ رقم آ جائے اور میں کچھ کما سکوں. اور میں کوئی بہت خوشحال گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا. میں نے اپنی تعلیم کے دوران جو ہے وہ کام کیا ہے. میں نے اپنے ایم اے کے پورے 2 سال جو ہے وہ ہوم ٹیوشن کی ہے. میں نے پڑھایا، یہ بچوں کے گھروں میں جا کے پڑھایا. تو آپ اگر کام کرنے والے ہیں تو آپ اس ملک کو، اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو آپ ریسٹ کرنے والے نہ بنیں. اس ملک کو کام کرنے والے نوجوانوں کی ضرورت ہے. آپ ہر وقت اپنا یہ پلان رکھیں کہ آپ کو چھٹیاں ہوں یا آپ کی یونیورسٹی اوپن ہو، آپ نے دونوں صورتوں میں کام کرتے رہنا ہے. کام کرتے رہنا ہے. یہ تو واقعی بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے معاشی طور پر بہتر کرنے کے لیے خود کو کام کیا زمانہ طالب علمی میں. یہ یقیناً ہمارے سننے والے جو ہیں اس وقت بہت خوش ہیں کہ ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ عملی طور پر ان باتوں پر عمل کر چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی یونیورسٹی بھی کچھ کورسز آفر کر رہی ہے چھٹیوں میں، تو اس کے حوالے سے مختصر سا ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا تاکہ وہ بھی ان سے استفادہ کر سکیں. بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے وہاں پہ کوئی 40 کے قریب مضامین میں ہم نے شارٹ کورسز آفر کیے ہیں. اس میں AI بھی ہے، اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے، اس میں آپ کی گرافک ڈیزائن بھی ہے،
اس میں انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی بھی ہے. اس کے علاوہ کمیونیکیشن سکلز ہیں, آپ کی پرسنالٹی گروتھ کے کورسز ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں ہم نے کورسز آفر کیے ہیں, اور خاص طور پہ ہم نے چھٹیوں کے لیے ڈیزائن کیے ہیں. اس میں جو ہے وہ آپ آسانی سے آ کے اس کورس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں بہت بڑا ای روزگار کا سینٹر ہے, اس کے تحت بھی ہم نے SEO, ای کامرس اور اسی طرح سے ڈیجیٹل ڈیزائن اور اس کے علاوہ بہت سارے اور کورسز ہیں جو ہم آفر کرتے ہیں. ان کورسز کی جو ڈیوریشن ہے وہ وہی 2.5 سے 3 مہینے کی ہے. تو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یونیورسٹی میں تشریف لائیں. ہمارے یہ دونوں سینٹر جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلے ہیں, اور انتہائی جو ہے وہ ارزاں قیمت پہ, یا آپ کہہ لیجیے تھوڑی سی فیس پہ ہم لوگ جو ہیں ان پروگراموں کا مقصد ہمارا پیسے کمانا بالکل بھی نہیں ہے. ہم انتہائی کم قیمت پہ ان پروگراموں کو آفر کرتے ہیں, اور کوالیفائڈ اساتذہ, اور ہم اساتذہ بھی پھر فیلڈ سے لیتے ہیں, بڑے ایکسپیرینسڈ اساتذہ ہیں کہ جو ان کاموں کے بڑے بڑے ماہرین ہیں. تو ہم ان بچوں کو ویلکم کہتے ہیں, بچے ہمارے پاس آئیں اور ان پروگرامز کو جوائن کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اب جو ہمارے نوجوان جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, یقیناً آپ کی یونیورسٹی کا جو اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے اس سے استفادہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, پیغام میرے ذہن میں ہے, آج کل کے حالات کے مطابق ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستانی نوجوان جو ہے اس نے پرفارم کر کے دکھایا ہے, اپنے سے زیادہ بڑے دشمن کا مقابلہ کیا ہے, اس کو جو ہے وہ خاک چٹائی ہے, اس کو دھول چٹائی ہے. پاکستانی نوجوان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دنیا کے کسی نوجوان سے کم نہیں ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو ہم صحیح رستے پہ چلائیں, ان کے لیے اچھی پلاننگ کریں. یہ نوجوان آگے بڑھ کے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں, اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اس کرۂ ارض پہ ایک بہت ترقی کرنے والا ملک بن جائے گا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور ہمارے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے بالخصوص آپ نے اپنے بیش قیمتی وقت میں سے یہاں پر ہمیں وقت دیا. آپ کا بے حد شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان کا بھی بہت زیادہ شکریہ.